बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें 3-4 हैं और सब की सब इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ये कि इसराइल का जासूस पकड़ा गया है और उस जासूस के किस किस मुल्क से राब्ते थे और वो किस मुल्क के लिए जासूसी कर रहा था और क्या वो इसराइल के लिए कर रहा था या फिर इसराइल के अलावा भी किसी और मुल्क के साथ भी उसके राब्ते थे। एक ख़बर ये आपको देनी है और दूसरी ये ख़बर भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जहांगीर तरीन के लिए एक पैगाम भेजा है, ख़ास पैगाम भेजा है और वो पैगाम जहांगीर तरीन तक पहुंच चुका है। उसके नतीजे में क्या होगा ये भी एक ख़बर होगी। फिर एक और ख़बर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में हुकूमत एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है और बहुत बड़ा काम करने जा रही है और अब मामला जाएगा पार्लिमान में। पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी और तमाम सियासी जमातें मिलकर इस बारे में एक अहम फ़ैसला करने वाली हैं और ये इसी महीने होगा। एक और ख़बर आपसे शेयर करेंगे, बल्कि वहीं से स्टार्ट लेते हैं जनाब। और वो ख़बर है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा वापस जा चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से आर्मी चीफ से मुलाकात और रूस के वज़ीर ख़ारजा ये होके आए थे इंडिया से होके आए थे और ख़ास पैगाम भी लेके आए थे और दोस्ती का पैगाम लेके आए थे भारत की तरफ से। और न सिर्फ दोस्ती का पैगाम लेके आए बल्कि उन्होंने कहा कि रूस भी अगर गारंटी दे सकता है तो दे, हम अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मामला यही है कि पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर है जी एक 73 साल का दुश्मनी का ताल्लुक़ है और कभी भी उन्होंने हमारे साथ कोई रियायत नहीं की, बल्कि जब भी उसको मौका मिला उस दुश्मन को उसने वार किया है हम पे और हम पे हमला किया और ख़तरनाक हमले भी किए। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें तोड़ा भी और अब भी उसी एजेंडे पर अमल पैरा है। लिहाजा पाकिस्तान फूंक फूंक कर कदम रखेगा। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से वज़ीर ख़ारजा रूस के उनकी मुलाकात हुई तो दावत भी दे दी गई है। रूस के सदर, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो बाकायदा तौर पे दावत दी गई है और रूसी सदर दौरा करेंगे पाकिस्तान का और ये कई दिहाइयों के बाद किसी भी रूसी सरबराह का पहला दौरा होगा, कई दिहाइयों के बाद। उसकी वजह कि पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात हमेशा से ही सर्द रहे हैं, मखासमाना रहे हैं। और एक और बात भी बता दूं कि इससे जो रूस के वज़ीर ख़ारजा आए थे उनके आने से पहले भी और अब उनके जाने के बाद भी वो मिलिट्री लीडरशिप का भी एक पैगाम लेके गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में मुलाकात हुई, दीगर फौजी हुकाम से मुलाकात हुई, वो भी पैगाम लेके गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का पैगाम भी और फिर वज़ारत ख़ारजा से भी। लिहाजा अच्छे पैगामात लेके गए हैं और इनका नतीजा भी अच्छा निकलेगा। और एक और ख़बर ये है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान अब फ़ौजी ताल्लुकात, ये मेरा ख़्याल है कि पहली दफ़ा होगा कि बाकायदा तौर पे स्ट्रेटेजिक और फ़ौजी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में कोई थोड़ा बहुत होमवर्क बाकी था तो अब शुरुआत हो जाएंगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो उसकी कंफर्मेशन हो गई है। लिहाजा दौरा जब भी अब इस साल देखते हैं कि इस पे होमवर्क कितनी जल्दी मुकम्मल होता है, तो रूस के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो उससे मेरा ख़्याल है कि एक नई ख़ारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को एक नई जहत मिलेगी। क्योंकि अब तक जो है वो पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में ही तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ इस दौरे में ये भी हुआ है कि अब रूस पाकिस्तान को असलहा भी देगा, जो भी दिफाई ज़रूरियात हैं पाकिस्तान की दिलचस्पी की उसको वो पूरा करेगा और कारोबार बाकायदा तौर पे शुरू होगा। फ़ौजी साजो सामान की फरहमी की पेशकश कर दी है और अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अब इससे कितना इस्तिफ़ादा करना चाह रहा है। जो एक हिच थी वो ये ज़हन में रखिएगा, वो यही थी कि पाकिस्तान को रूस यही कह रहा था कि जनाब
پاکستان پہلے فیصلہ کر لے کہ وہ روس کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے ریلیشن شپ دو طرفہ جو ہیں بائیلیٹرل وہ کیسے قائم کرنا چاہتا ہے اور کس حد تک جانا چاہتا ہے. آئی تھنک اس پہ کوئی تھوڑا بہت کام ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روس کے صدر ہیں پیوٹن، وہ اس وقت اگر عالمی رہنماؤں میں دیکھیں تو سینئر موسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں، اس سینس میں کہ وہ 1999 میں بھی صدر رہے، پھر 2008 تک دوبارہ وہ صدر رہے، اور اب 2012 میں پھر 2018 میں دوبارہ منتخب ہوئے، 2024 تک وہ صدر ہیں. اور اس کے بعد ایک نئے قانون پر بھی انہوں نے دستخط کر دیے ہیں صدارتی مدت کے حوالے سے. اب وہ 2036 تک مزید صدر رہ سکتے ہیں اور انتخابات میں حصہ لیں گے اور دوبارہ اہل ہوں گے. لہذا 2036 تک میر ولادی پوٹین جو ہیں وہی ہوں گے، اور آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تعلقات اگر ہوتے ہیں، ان کے دور میں ہوتے ہیں، تو یہ ایک طویل دورانیے کے تعلقات ہوں گے، پاک روس تعلقات. اب آگے جی میں نے انڈیا کا بتا دیا. اس کے بعد کچھ اور خبریں بھی ہیں. پہلے ذرا پولیٹیکل ایک یہ بھی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات 1 نومبر میں معاہدہ ہوا تحریک لبیک پاکستان میں اور حکومت پاکستان کے درمیان. اس وقت وزیر داخلہ تھے اعجاز شاہ اور وزیر مذہبی امور نور القادری صاحب تھے، چیف کمشنر تھے عامر احمد علی. ان کے درمیان معاہدہ ہوا تحریک لبیک پاکستان کے درمیان. اس میں 3-4 مطالبات انہوں نے رکھے اور وہ تھے فرانس کے حوالے سے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کیا جائے اور فرانس سے پاکستان کے سفیر کو واپس بلایا جائے، مقدمات ختم کیے جائیں. یہ مطالبات تھے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پہ عمل کیا جائے. تو نومبر 2020 میں معاہدہ ہوا تھا. پھر فروری میں دھرنے کا اعلان کیا، پھر جنوری میں ایک اور معاہدہ ہوا. اس وقت ہے وزیر داخلہ شیخ رشید جو کہ موجودہ ہیں. لہٰذا اس میں اعادہ کیا گیا تھا کہ پچھلے معاہدے پہ عمل کیا جائے گا اور یہ پارلیمان کے ذریعے، اس میں ایک شک تھی، یہ سب کچھ پارلیمان کے ذریعے کیا جائے گا تاکہ گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہو اور تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہوں. اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت نے کہ جناب اب معاملہ پارلیمان میں بھیج دیا جائے. اہم ترین اجلاس ہو چکا اور اب معاملہ بھیجا جائے گا پارلیمان میں اور وہ 20 اپریل سے پہلے قومی اسمبلی میں آ جائے گی قرارداد. یہی تمام پاکستان کے سفیر کو واپس بلانا، یہاں سے فرانس کے سفیر کو نکالنا، اور یعنی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ فرانس جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھ رہا، ہمارے مذہبی عقائد کو وہ ہٹ کر رہا ہے اور اس میں ان کی قیادت ملوث ہے. ترکی بھی اس بارے میں آواز اٹھا چکا ہے، پاکستان بھی آواز اٹھا چکا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے صدر مملکت بھی. تو فرانس کے ساتھ اس معاملے میں کافی کشیدگی بھی چل رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کی جا رہی ہے. لیکن جناب جب یہاں پہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اقلیتوں کے حوالے سے خاص طور پہ، تو اس وقت پوری دنیا جاگ اٹھتی ہے، ان کا ضمیر جاگتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی عقیدے کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ وہ ہمارے عقیدے کا، ہمارے جذبات کا، ہمارے پیار محبت کا، ہمارے عشق کا وہ اہم ترین جزو ہیں. ان پہ کسی قسم کی کوئی انگلی اٹھائے یہ ممکن نہیں. اس لیے یہ یورپ کو بھی، مغرب کو بھی، سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور بار بار مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیوں کرتے ہیں. لہٰذا اب یہ معاملہ آنے والا ہے انشاءاللہ. اس مسئلے کو امید ہے کہ اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے گا، مسلمانوں کے جذبات کا خیال بھی رکھا جائے اور پاکستان بھی اپنی آواز بلند کرے گا. اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ. پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جہانگیر ترین نے اپنی کیا کہنا چاہیے، ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ یہ جھگڑا تو چل ہی رہا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ
شوگر ملز اونرز جو ہیں ان سے کافی کوشش کی گورنمنٹ نے. اب ایک طرف تو ظاہر ہے یہ مقدمات کی نوعیت کب آتی ہے, مقدمے درج کیے جاتے ہیں, تحقیقات ہوتی ہیں, FIA, نیب, یہ سب کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ماضی میں یہ ہوا, ایک اس کا ذرا میں بتا دوں, ماضی میں یہ ہوا کہ جتنے بھی شوگر ملز اونرز تھے یہ چونکہ تمام سیاسی جماعتوں میں سیاسی خاندان ہیں, یہ کام کرتے تھے, سبسڈی لیتے تھے. یعنی یہ واحد کاروبار ہے کہ جس میں حکومت سے یہ سبسڈی لیتے تھے. اب وہ ہو گئی ہے بند. وہ سبسڈی اور کسی کاروبار کو نہیں ملتی. سبسڈی بھی کاروبار بھی کرتے ہیں, منافع بھی کماتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سبسڈی دیں, پھر ہم چینی اس بھاؤ میں دیں گے. تو یہ تھا. جب موجودہ گورنمنٹ نے یہ کام کیا, تحقیقات کروائیں, تو پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو 2 نمبر کام ہو رہا ہے. سبسڈی کس چیز کی؟ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ملیں بند کر دیں. اگر ایسا کاروبار کیا ہے کہ گورنمنٹ پیسے دے اور آپ کاروبار کریں, یہ ہو نہیں سکتا. تو کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, اور اس میں چونکہ تمام سیاسی خاندان اس میں شامل ہیں, تو جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ ملی بھگت سے ہوتا ہے, اور شوگر کے حمام میں سب یکدم ننگے ہو جاتے ہیں, اور سب ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتے ہیں, خواہ حکومت کسی کی بھی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, مسلم لیگ نواز کی ہو, پرویز مشرف صاحب کی ہو, قاف لیگ کی ہو, کوئی بھی ہو, اور پھر PTI کی حکومت. تو یہ سلسلہ رک گیا تھا. تو اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس سے, انہوں نے بھی 100 موٹو نوٹس لیا تھا, لیکن اب معاملہ گیا لاہور ہائی کورٹ میں. تو لاہور ہائی کورٹ میں کل سارا دن سماعت ہوتی رہی کہ جناب شوگر ملز اونرز بتائیں کہ چینی 80 روپے کلو دینی ہے یا نہیں دینی, لیکن وہ نہیں آ رہے تھے. لہذا ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ رمضان میں 1 لاکھ ٹن سے زیادہ چینی جو ضرورت ہے وہ شوگر مل سے اٹھا لی جائے 80 روپے فی کلو. تو لہٰذا 80-85 روپے اگر یہ سارا رہتا ہے تو یہ قیمت اعتدال پہ آ جائے گی. لیکن یہ طریقہ پیار محبت سے نہیں ہو سکا. تو جہانگیر ترین صاحب نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر دیا, MPs MNs آ رہے ہیں ان کے حق میں, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایک پیغام ان تک پہنچا دیا ہے, اور وہ پیغام سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے ذریعے بھجوایا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ گلے شکوے اپنی جگہ, لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نعرہ ہے احتساب کا, کرپشن فری پاکستان کا, لہٰذا اس میں ایک تو بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے. جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہے, تو اس میں جہانگیر ترین کی شوگر ملز بھی آ گئیں, ان کا بزنس بھی آ گیا, باقیوں کا بھی آ گیا. لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے گلے شکوے اور سیاسی بلیک میلنگ کے بجائے آپ کلین چٹ لیں FIA سے, اداروں سے, تحقیقات کے نتیجے میں کلین چٹ لیں اور واپس آ جائیں پاکستان تحریک انصاف میں. آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور آپ کو عزت اور احترام دیا جائے گا, اور آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور آپ پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ اب بھی ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کلین چٹ لیں, واپس آ جائیں. تو دیکھتے ہیں وزیر جہانگیر ترین کو کلین چٹ ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی. اب ایک اور خبر لے لیں, اور وہ خبر ہے اسرائیلی جاسوس کی گرفتاری کی. اسرائیلی جاسوس, آپ کو پتہ پوری دنیا میں یہ جاسوسی کرتے ہیں جی, اور کوئی پتہ نہیں پاکستان میں بھی پھرتے ہوں کسی نہ کسی شکل میں, اور پکڑے بھی جاتے ہوں, بتاتے بھی نہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایران میں پہلے بھی ایران میں اسرائیل کے جاسوس پکڑے گئے تھے, اب پھر جاسوس پکڑے گئے ہیں, اور یہ مشرقی آذربائیجان کے علاقے سے, کے قریبی علاقے سے پکڑے گئے ہیں, اور اسرائیلی جاسوس اور ان کے دیگر ساتھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور رپورٹس یہ ہیں کہ جناب کئی ممالک کی یہ خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں تھے, اور جب کئی ممالک آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کون کون سا ملک ایران میں دلچسپی رکھتا ہے, اور خاص طور پہ اس کے جوہری پروگرام کے بارے میں. وہ کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, لیکن جاسوسی بھی بدستور ہو رہی ہے, اور یہ ایک تازہ ترین ایران کو یقیناً نقصان دہ بات ہے ایران کے لیے. ایک اور چیز بھی, اور وہ یہ ہے کہ جناب نون لیگ جو ہے اب انکشاف پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ کر رہی ہے. سید یوسف گیلانی انہوں نے انکشاف کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب نون لیگ خود ہی استعفوں کے معاملے سے بھاگ گئی تھی
اور استعفوں سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں سے استعفوں کے معاملے میں خود ہی اس نے راہ فرار اختیار کر لیا تھا اور ہمیں اس بات کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا نون لیگ خود یہ چاہتی نہیں تھی اور ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈال رہی ہے اور ڈالنا چاہتی ہے، جبکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ نون لیگ خود ہی انکاری ہو گئی تھی، کیونکہ نون لیگ کے اندر بغاوت ہو گئی تھی اور بہت سے ارکان پارلیمان نے میجورٹی نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ہیں اب تک کی خبریں، اور ایک اور قانون آ رہا ہے اور وہ ہے کہ فوج کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں کوئی بھی شخص غیر ضروری طور پہ تنقید کرے گا، الزام تراشی کرے گا، تمسخر اڑائے گا، تو اس کے لیے قانون سازی شروع ہو چکی ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ وہاں سے بل منظور ہو چکا ہے اور اب یہ آئے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور اس کو منظور کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کی ہے مخالفت، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مس یوز ہوگا جناب اور آزادی اظہار کے خلاف، اور لیکن میجورٹی 5 کے مقابلے میں 6 ارکان نے اس بل کو قائمہ کمیٹی سے منظور کر لیا ہے۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔